वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत तो आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत तो आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। उम्मीद है उम्मीद है कि सबकी छुट्टियां बहुत खैर के साथ गुजर रही हैं और अल्लाह ताला की दी हुई ये जो दो नेमतें हैं, फरागत और सेहत, इसका हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला इसकी हमें नेक तौफीक दे और उसकी राह में जो भी हम कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए और हमसे जो कुछ भी उसकी राह में हो पा रहा है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, आमीन। तो हम हदीस पढ़ रहे थे जिसका टॉपिक है दिलों को नर्म बनाने वाली बातों का बयान। दिलों को नर्म बनाना, और इसमें जो है ज्यादातर आखिरत को फोकस्ड है। तो मतलब क्या है कि दिलों में जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं वो इंसान को कहीं ना कहीं अरोगेंट बनाती हैं। फिक्र, गम, परेशानियां और एक दूसरे से हसद, बग़ज़, ये सारा कुछ उस वक्त आता है जब हम दुनिया की जिंदगी को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। तो हमारा दिल नर्म कब होगा? जब यानी कि हम किसी को माफ कब करेंगे, हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, अल्लाह की दी हुई नेमतों में, अल्लाह की दी हुई जो भी हमारे पास नेमतें हैं उसमें हम शुक्रगुजार वाली और मुतमईन जिंदगी कब गुजारेंगे? जब हमारा असल फोकस आखिरत रहेगा। हम ये नहीं देखेंगे कि हम यहाँ क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम किस तरह से एक सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी फिक्र ये जरूर रहेगी कि हमने आखिरत के लिए कुछ कमाया या नहीं। तो सामने वाला हम पर कोई जुल्म भी कर देता है, एक बड़ी बात भी कर देता है जो आ, यानी कि एक तरह से एक जुल्म वाली बात भी करता है, तो हम उस दरगुजर करेंगे या इग्नोर करेंगे कब? जब हमारा फोकस आखिरत रहेगा, जब हमें अल्लाह से उम्मीदें रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पर दुनिया और आखिरत को कंपेयर करके बताया जा रहा है कि दुनिया की हकीकत क्या है और आखिरत इसके निस्बत कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो जो है हमारे दिल इत्मीनान में आ जाएंगे या नर्म हो जाएंगे, और लोगों के साथ जिस तरह की भी बगावत या बुग़्ज़, हसद, अदावतें, दुश्मनी या दूसरों को देखकर जलन महसूस करना या किसी वजह से कुड़ना, ये सारी चीजें जो है इससे इंसान बाहर आ जाता है। तो खैर अल्लाह ताला हमें हमारे इल्म में इजाफा करें और उसकी जो हिकमतें हैं वो अता फरमाए, हमें जिंदगी को एक कामयाब तरीके से जिंदगी गुजारना हमें नसीब फरमाए, आमीन। तो कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हम्म, तो कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना जबकि काफिर के लिए जन्नत है। तो इससे भी हमें बहुत आसानी से बात समझ आ जाती है कि हमें जिंदगी जब महसूस हो कि हम हर चीज को दुनिया की हासिल नहीं कर सकते, तो एक तरह से मोमिन के लिए कैद खाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं मोमिन के लिए। रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस के जिनके अंदर जैसे जैसे हमारे ईमान का लेवल बढ़ता जाएगा ना, हमें खुद दुनिया की वो चीजें पसंद नहीं आएंगी जो अल्लाह ताला की इताअत से हमें दूर कर देंगी। अब मिसाल के तौर पर एक लड़की के दिल में ईमान दाखिल होते ही उसे खुद एक वो अनकंफर्टेबल फील करेगी गैर मर्दों के बीच रहने में, गैर महरम से बात करने में और बगैर हिजाब के रहने में। तो ये शुरुआती चैलेंजेस रहते हैं जब हमें लगता है कि इस्लाम हमें उस चीज को करने के लिए कह रहा है जिससे अभी हमारे दिल पर जो है एक तरह से सख्त गुजर रहा है, या हमारी अब जैसे कि जो नमाज का ही कह लें कि शुरू में जिसके अंदर अभी ईमान ताज़ा ताज़ा है या लो लेवल का है, तो उसे नमाज यानी कि वक्त पर नमाज अदा करना उसके लिए दुश्वारी महसूस हो रही होगी। लेकिन जब ईमान का लेवल बढ़ जाता है, ईमान का दर्जा बढ़ जाता है, तो वो एक मोमिन जो है इनफैक्ट नमाज के इंतजार में रहता है, नमाज का मुंतजर रहता है कि बस अब अज़ा हो जाए और मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं। तो नमाज से बढ़कर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं। और
تو مومن کے لیے خیر خانہ بھی ان دا سینس ایک طرح سے یہ نہیں کہ ہم واقعی میں یہاں پر تکلیفوں پریشانیوں سے گزریں گے، بلکہ دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمارا ایکسس ہونا اور دنیا کے پیچھے پیچھے جانا یہ منع کیا گیا ہے ہمیں۔ لیکن جب ایک بار مومن ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، میرے ذکر کی طرف، میری عبادت کی طرف، اور نیکی کرو، خیر خواہی کرو۔ یہ چیزوں میں ہی ہمیں مزہ آتا ہے۔ اب ایک انسان ہے جو گھومنا پھرنا اسے اچھا لگ رہا ہے، پہننا اوڑھنا شاپنگ، وہ وہاں پر بزی ہے، وہ اسے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور ایک مومن، اسے کیا اچھا لگ رہا ہے کہ اب میرے پاس فرصت ہے، صحت ہے، دولت ہے، تو اب میں اسے کیا کروں؟ میں یا تو قرآن سیکھوں یا سکھاؤں، یا کسی مسکین کو مدد کر دوں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دوں، کسی یتیم خانے میں چلے جاؤں، وہاں پر میں کچھ کر دوں، کسی بیمار کی عادت کے لیے چلا جاؤں۔ یہ جو ہے ہمارے یعنی کہ ایک مومن کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کر کے اسے زیادہ سکون ملتا ہے۔ اب جو دنیا داری کرنے والا ہے، وہ تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ٹورس، ٹرپس اینڈ شاپنگز اینڈ پتہ نہیں کیا کیا فنکشنز، پارٹیز، یہ اسے اچھے لگ رہے ہوں گے۔ لیکن ایک مومن کا دل اس کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے پسند آنے والے جو نیکیوں کے کام ہیں اس کو کرنے میں اسے خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان جو ہے دنیا میں ہی رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا بھی ایک طرح سے جنت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک مومن کے لیے سوچیں، جب وہ نماز میں کھڑا ہے اور اپنے رب سے جیسے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو بالکل وہ والی کیفیت ہوتی ہے کہ اب جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، یا اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کر رہا ہے، تو اس سے بہترین چیز، اس سے بہترین کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے لیے تو دنیا ہی جنت ہے۔ دنیا میں جنت میں بھی سب سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا دیدار نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ بھی الگ الگ درجات ہیں گے۔ مومن اس کی نیکیوں کے مطابق اس کے معاملات طے ہوں گے کہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یا نہیں، یا بے کوثر پینا نصیب ہوگا یا نہیں، اس کا پل صراط کا راستہ کیسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے عیوب کو کھولے گا یا سیکریٹلی پرائیویٹلی اسے بات کرے گا۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو انسان کے اعمال کے مطابق اسے وہاں پر نصیب ہوں گی۔ تو وہاں پر بھی سب سے ہائیسٹ درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو یہاں پر بھی جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو وہ اس کے لیے سب سے بہترین اینڈ پریشیس مومنٹس ہوں گے، رادر کہ وہ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ بیکار گفتگو، جوکس، ہنسی مذاق، ڈرامےز یا شاپنگ یا جو بھی ہے، جہاں پر لگتا ہے کہ انسان وہ بہت خوش ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے مومن کے لیے قید خانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ڈیزائرز پر، ہم نے خواہشات پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ شیطان آئے گا، شروع میں آئے گا، لیکن جیسے کہ سورہ آراف میں ہی، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں شاید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شیطان اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، سب جگہ سے آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن تیرا زور جو ہے میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا۔ عربی میں مخلصین کا لفظ آئے گا، مخلصین ہے کہ میرے چنے ہوئے بندے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو بندہ نیکیاں کرتا کرتا اس لیول پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پر شیطان جو ہے آ کر اسے اٹیک نہیں کر سکتا، اس کے اندر وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ تو اب جو ہے انسان اپنی فطرت پر آ جاتا ہے، یعنی کہ اب جو ہے اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز وسوسہ ڈالنے والی نہیں رہے گی۔ تب جو ہے بندہ جو ہے اپنے رب سے قریب ہو کر اس کی محبت میں اسے پھر دنیا کی کوئی چیز جو ہے اچھی نہیں لگے گی، پھر وہ اپنے آپ میں حقیر ترین ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے شروع میں جو ہے انسان کو یا مومن کو اپنے دل پر قابو رکھنا ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا، جو ہے دنیا کافر کے لیے جنت، وہ جو چاہے کریں، جیسا چاہے کریں، تو اسے وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی نعمتوں کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو کبھی کبھی نان مسلمس کوشچن بھی کرتے ہیں یہ کیا ہے اسلام میں کہ یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، ایسے نہ رہو، ویسا نہ رہو، بہت سارے ڈونٹس ہیں، لیکن جبکہ وہ کیا ہے ہمارے لیے ایک امتحان ہے شروع میں، اور اس کے بعد میں آخرت میں تو ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں
نعمتیں ہیں، اور دنیا میں بھی جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے رنگ میں جب ہم رنگ جائیں گے، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں جب ہمارا دل رنگ جاتا ہے تو پھر ہمیں اسلام سے بہتر اور دین سے بہتر کوئی چیز ہمیں ویسے بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے گی۔ تو یہ مومنوں کے دل کے اطمینان کے لیے یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگرچہ تم کافروں کو دیکھو کہ وہ بہت خوش ہو رہے ہیں دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی نعمتوں میں، یا دنیا کی نعمتیں انہیں بہت زیادہ حاصل ہو گئے ہیں، تو ان کی ساری جنت، ان کی ساری نعمتیں بس دنیا کی حد تک ہی ہیں۔ بس مومنوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے جو ہے جنت ہے، آپ کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگ کر دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کے مقرب بندے بننے کے لیے جو ہے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کو ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ شہوات یعنی کہ ڈیزائرز، بہت شدت سے خواہشات جو رہتے ہیں، اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو جہنم کو شہوات کے ساتھ یعنی کہ جتنا ہم اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، گویا کہ ہم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور جنت کو ناگوار چیزوں سے یعنی کہ اب دیکھیں کہ کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، ایک لڑکی کو اپنے عبایا کے اندر ہی میری چھوٹی سی بیٹی جو ابھی سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں ہے، وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ یعنی کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ جو وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے اسکول میں آ کر شیئر کرتے ہیں، ہمیں کتنی گرمی، کتنا پسینہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم لوگ باتھ روم جا کر یعنی کہ واش روم جا کر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اسکارف نکال کر پھر ٹھنڈا کر کے یعنی کہ تھوڑا بیٹر فیل کرتے ہیں۔ یعنی کہ ابھی سوچیں کہ ایک لڑکی وہ جو اسکارف نہیں پہنی ہوئی ہے وہ بہت خوش ہو رہی ہوگی کہ اسے گرمی نہیں ہو رہی ہے، اسے پسینہ نہیں آ رہا۔ اب جو اسکارف پہنے یا عبایا پہنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو اسے جو فری بیٹھی ہوئی ہے اسے تو یہی لگ رہا ہوگا نا کہ یہ خواہ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہے، اتنی گرمی ہے، اتنا پسینہ، یہ اپنے آپ کو یوں کور کر کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے، مجھے دیکھیں کتنے آرام سے ہوں، کتنی فری سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو یہ وہاں پر کمپیریشن چل رہا ہوتا ہے، لیکن اصل کیا ہے، یعنی کہ ایک ناگواری کا جسٹ ایک ایگزامپل دے رہے ہوں کہ تھوڑا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں کتنی گرمی، کتنا پسینہ ہے، اور برقعے میں تو بس ہماری جان نکل رہی ہے۔ تو لیکن یہی چیز جو ہے ہمیں جنت لے کر جائے گی۔ اب کبھی سردی کا بہت ایکسٹریملی سردی کا وقت ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، اب اس وقت جو ہے اٹھ کر وضو بنانے میں ٹھنڈے سے پانی میں، اب تو خیر گیزرز آ گئے ہیں، سہولتیں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی ایک عام انسان کے لیے اٹھ کر ٹھنڈے پانی میں وضو بنانے میں اسے تھوڑی مشقت ہو رہی ہوگی، یا جب فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے یا تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو اپنی نیند سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہونے میں تھوڑی مشقت لگتی ہے، لیکن یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کو لے کر جائیں گی۔ تو بس یہی کوششیں کرتے رہنا چاہیے، جب بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑی مشقت اٹھا رہے ہیں تو ہمارے دل کو اطمینان یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے جنت کے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ جی آپ میں سے شاید فرحان نے ہینڈ ریز کیا تھا، جی فرحان اگلی حدیث آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اردو کا پڑھو آپ بھی۔ جی یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار
جی رہ برقرار سکے رہ سکے جی. رہ سکے. ایک دوسرے روایت میں ہے ایک ہاں آ، جی. کیا آپ وہ بختر کفاف. بخدر کفاف. بختر کفاف ہوں. گزارا راہ لائق روزی عطا فرما. جی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کیا مانگ لیا کہ اتنا ہی رزق عطا فرما. اتنا ہی رزق ان دا سینس کہ کیا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جو نعمتیں ہیں کتنی ہو کہ جتنا جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے. یعنی کہ جسم میں جان باقی رہنے کے لیے یا اپنے کام کرنے کے لیے اپنا روٹین جاب کرنے کے لیے ہمیں جتنی انرجی کی ضرورت ہے اتنا رزق کھائیں. رہنے کے لیے جتنے گھر کی ضرورت ہے اتنا گھر مل جائے. پہننے کے لیے جتنا لباس چاہیے اتنا لباس ہو. تو یعنی کہ جو ٹو دا نیڈ جب ضرورت کے مطابق چیزیں مہیا ہو جائیں بس اتنا کافی. یہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مانگ لیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہاں کی نعمتوں کے بارے میں ایک تو ہمیں جواب دینا ہے اور جتنا ہماری دنیا وسیع ہوتی جائے گی پھر اس کے پیچھے ہم لگیں گے تو ہماری آخرت جو ہے ہماری آخرت کی تیاری میں جو ہے کوتاہی ہوتی چلی جائے گی. تو بالکل آج کا وقت یہی ہے کہ ہم جیسے دنیا چینج ہوتے ہوتے ہم بالکل ہماری دنیا اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ ہمارا 24 آورس میں بہت زیادہ وقت تو صرف اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور صرف بچوں کی پرورش کا دیکھیں. ایک ہمارا وقت تھا جب میں دیکھتی ہوں تو نہ کوئی ٹیوشن تھا نہ کوئی ایسا کچھ کہ ایسے ہی اتنے ہوم ورکس اتنے پروجیکٹس ہیں یا ایون کہ یہ کیا کہتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر یہاں سے کلیکٹ کرو وہاں سے کلیکٹ کرو. جو اب کے بچوں کا ایجوکیشن سسٹم بھی ہم دیکھیں تو ان کے پیچھے تو ہم خود بھی لگے رہتے ہیں اور یہ خود بھی لگے رہتے ہیں کہ یہ اسائنمنٹ آ گیا وہ پروجیکٹ آ گیا اور کیا کہتے ہیں بچوں کا. خیر الحمدللہ میں نے تو خود سے اپنے بچوں کو پڑھا لیا ٹیوشن اینڈ جو عربک ہے اس کے میں نے باہر نہیں بھیجا. لیکن انٹرن میرا تو وقت وہاں پر لگا کہ مجھے بچوں کے لیے اسکول کا ایجوکیشن کے لیے بھی اور خیر ان کی یہ ضرورت ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار ہم اسکول کے وہ بھی اسائنمنٹس دیکھتے ہیں جو اتنا ضروری نہیں ہوتے. خواہ مخواہ بس ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ یہ پروجیکٹ کرو وہ پروجیکٹ کرو. اس کے پیچھے کتنا سارا وقت نکل جاتا ہے حالانکہ اسے وہ ایسا کچھ زیادہ اچیو نہیں کر رہے ہوتے اور انفیکٹ وہ بچوں کو وہ پروجیکٹس دے دیتے ہیں وہ خود سے کر بھی نہیں پاتے ہیں تو ہمیں ہیلپ کرنا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ مجھے فنی لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کے اندر ایبلٹیز کیا ڈیولپ ہوں گے. تو خیر کہنے کا ان شارٹ مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا کو بڑھاتے بڑھاتے اس طرح سے چاہے اب شادی کا ہی ایک معاملہ دیکھیں. ریسنٹلی میں نے سنا ہمارے ایک رشتے دار میں پہچان کے بس میرے شوہر نے کال کیا تھا انہیں تو وہ کیا اتنا سمپل سے انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بیٹے کا میں نے مسجد میں نکاح کر کے آیا ہوں. یعنی کہ کوئی دعوت نہیں کوئی کارڈ نہیں کچھ نہیں بس کہیں پہ لڑکی پسند آئی تو مسجد میں نکاح ہو گیا بس بات ختم. ایک میرے پہچان کے یعنی کہ میرے شوہر کی پہچان کے تھے وہ انہوں نے بھی کہا کہ ان کی شادی بھی بالکل ایسے ہی ہوئی. اسٹرکٹلی کوئی دعوت نہیں کوئی ڈاوری نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بس پورا شادی کا جو ہے ہنگامہ 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا. بس ان کے گھر سے کچھ لوگ نکلے وہاں گئے نکاح مسجد میں ہو گیا پھر لڑکی کو لے کر ساتھ آ گئے بات ختم. تو نہ ان کے گھر میں کوئی شاپنگ پہ شاپنگ ہو رہی ہے نہ گھر کی وہ پینٹنگ ہو رہی ہے نہ سجاوٹ ہو رہی ہے نہ وہاں پر ہو رہی ہے نہ کارڈز بن رہے ہیں نہ دعوتوں کو. اب کی دیکھیں 6 مہینے 1 سال لگ جائیں گے صرف شادی کا وہ ہنگامہ چل رہا ہے تیاریاں چل رہی ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. پھر بھی لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی کہ اچھا سو کالڈ میرے رشتے دار آئیں ان کے ہسبینڈ نہیں آئے یا پھر وہ ہسبینڈ گئے ہیں تو کہیں گے کہ اچھا وہ آئے تھے ان کے وائف تو آئے نہیں. یا پھر شادی میں بھی جائیں گے پھر کہیں گے اچھا وہ اس کا ٹیسٹ ایسا تھا پتہ نہیں وہ انہوں نے ایسا کیوں بنا دیا پھر وہ ایسا کیوں کر دیا یہ اتنی دور ہو گیا یہ ایسا ہو گیا. یعنی کہ لوگوں کو تو آپ خوش کر نہیں پائیں گے لیکن پھر بھی لوگوں کو ہی خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بھی آپ داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو ہر وہ چیز جیسے کہ شادیوں کی تیاریوں میں ہے یا بچوں کے ایجوکیشن میں ہے اگرچہ آپ اپنی نماز کو روزے کا یا قرآن کا کوئی آپ
یعنی کہ اس میں جو بھی غفلت ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس پوائنٹ پر بھی آ جاتے ہیں مائیں کے، کیونکہ بچوں کے پرورش میں وہ اس طرح سے لگی ہوئی ہیں کہ ان کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وہ چھوڑ رہی ہیں نمازیں صرف یہ کہتے ہوئے کہ بچہ چھوٹا ہے، بچہ رو رہا ہے، یا بچے کا یعنی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سو اینڈ سو. تو یہ جو ہے جتنی ہم دنیا بڑی کرتے جائیں گے اس کے پیچھے ہم جو ہے لگتے لگتے اپنی آخرت چھوڑتے جائیں گے. تو اس لیے جو ہے دنیا کو ٹو دا نیڈ رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف تھے کہ جتنا ہمارے پاس دنیا آئے گی ہم آخرت سے دور ہوتے جائیں گے. تو اس لیے آپ نے خود یہ دعا مانگ لی کہ آل محمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے یا آپ کے فالوورس ہیں، کیونکہ آل میں دونوں ہی آتے ہیں، عربک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو آپ کے جو فالوورس ہیں، آپ کو جو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے بھی صرف اتنا ہی تو رزق عطا فرما جتنا کہ ایک جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے، تاکہ انسان جو ہے دنیا کے کاموں میں لگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں لگے. آج میں ایک تفسیر پڑھ رہی تھی تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ جو جنتیاں ہوں گی ان کی ایک کوالٹی یہ بھی رہے گی کہ وہ بغیر انٹینشنلی چاہ ان کی زبان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح رہے گی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو بھی یعنی کہ تسبیح ان کی زبان. اب یہاں پر دنیا میں ہے نا کہ ہم شروع تو کرتے ہیں پھر بیچ میں کہیں رک جاتے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، رکے پھر زبان رک ہی جاتی ہے کہ پھر یاد آتا ہے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں، اور کبھی پڑھتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن جنتیوں کی خصوصیت کیا ہوگی کہ ان کی زبان پر جیسے سانس اس وقت چل رہی ہے، آپ سوچ سوچ کر سانس نہیں لیتے نا کہ اچھا ابھی سانس لینے کا وقت ہو گیا، ابھی سانس لو، پھر سانس چھوڑنا ہے، سانس لینا ہے، سانس چھوڑنا ہے. تو ایسا بالکل ایک اپنے آپ سے جو کام چل رہا ہے بالکل اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے جنتیوں کی زبان پر تسبیح جاری رہے گی، بغیر ان کے کسی سوچ یا شعور کے جو ہے تسبیح جاری رہے گی. تو یہ ایک کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہیں، عبادت میں رہیں. جیسے سورہ جمعہ میں بھی میں ایک آیت پڑھ رہی تھی، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جمعہ کی نماز جب فیضا قضیت الصلاۃ تو جب نماز پوری ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، تم زمین پر جاؤ اور وابتغوا من فضل اللہ، یعنی کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کہ نوکری کرو. لیکن اسی کے ساتھ بات آتے وذکروا اللہ کثیرا، یعنی کہ تم جس کام میں بھی مشغول ہو جاؤ لیکن وذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرماتے ہیں قرآن میں، نہ جانے کتنی آیتیں آتی ہیں، کہاں کہاں پر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈر دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں رہو، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی عبادت، اس کی اطاعت تمہیں کرتے ہی رہنا ہے. یہی تمہارا کام ہے دنیا میں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیشہ جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ دنیا جو شاید ہی اسے کوئی ایسا کچھ خاص پیدا ہو. تو یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے شعور کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ دنیا حاصل کریں جتنا کہ ہمیں ضرورت ہے. بہت زیادہ دنیا کے پیچھے ایسے نہ بھاگیں کہ ہماری آخرت چھوٹتی رہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے حالانکہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی کہ دنیا کی بھی بھلائیاں دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں دے. لیکن ایک وقت آتا ہے، ہر پوائنٹ، ہر ایک سٹیپ پر آپ کو ایک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ فیصلے لیں جس سے آپ کی آخرت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی علم کے ساتھ حکمت بھی مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم پر گائیڈ کرتا بھی رہے گا. جی اگلی حدیث پڑھیں. جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص سے فلاح پائے جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ہم بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی. جی، تو فلاح یا کامیابی کس میں ہے؟ وہ انسان کامیاب ہو گیا ایک طرح سے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیتا ہے تو اس پر وہ قناعت بھی اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ جتنا ہے اس پر ہم خوش رہیں.
دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کمپیئر نہ کریں کہ اچھا ان کے پاس کار ہے، ان کے پاس 2 گھر ہیں، اچھا وہ ان کے پاس اتنا انکم ہے، اتنا کما رہے ہیں۔ کتنا بھی کمائے، انسان ایٹ دا اینڈ 3 بار ہی کھاتا ہے۔ کئی بار میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہی ایک گھر میں ہی، ایک فیملی میں ہی لے، اکثر میں سوچتی تھی کہ جب میں شادی سے پہلے اپنے امی کے ہی یہاں رہتی تھی، میرے 3 بھائی اور میں ایک ہوں، تو امی جو بھی بناتی مجھے بہت ٹیسٹی لگتا، میں تو بہت خوش ہو کر کھاتی۔ لیکن وہی میرے 3 بھائی وہ کچھ نہ کچھ اس میں کمپلینٹ کر کے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ کیوں بنایا آپ نے، یعنی کہ وہ کھاتے ہی نہیں تھے صحیح سے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ مجھے اتنا ٹیسٹی لگتا ہے لیکن ان لوگوں کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو خیر اس وقت مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب پھر ریسنٹلی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ میں کچھ بناتی ہوں، میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، خوش ہو کر اس کی تعریف کر کے کھا رہے ہیں۔ اب وہی میں کچھ بنا کر میں مینشن نہیں کروں گی کہ کوئی رشتہ دار ہیں جو تھوڑے بزرگ ہیں، عمر یافتہ ہیں، تو تھوڑا دے دیتی ہوں میں انہیں، تو وہ یا تو بس ایسے ہی شکایت کرتے ہوں گے، یا پھر پتہ نہیں واقعی میں ان کے لیے کچھ رزق میں کوئی کمی ہے، پتہ نہیں کیا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے کہہ دیا تو مجھے کئی کنکلوژن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کھلانا چاہتا ہے تو اسی رزق میں ذائقہ ڈال دیتا ہے، جب کسی کو کھلانا نہیں چاہتا تو اسی رزق میں اسے ذائقہ، یعنی کہ اسے ٹیسٹ لیس لگ رہا ہے، یا اسے کچھ کمپلین، اب جیسے کہ وہ ایک شکایت کر رہی تھی کہ بہت مرچی تھی، بہت مرچی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مرچی میں نے بالکل نہیں ڈالی، آپ کے لیے میں نے الگ سے بنایا تھا، بہت کم میں نے مرچی ڈالی، لیکن پھر بھی وہ کہے جا رہی تھی کہ نہیں بہت مرچی تھی، بہت مرچی تھی۔ خیر ان کا تھوڑا تھروٹ انفیکشن کا بھی مسئلہ بھی ہے، وہ عمرے پہ بھی گئی تھی، تو وہ بھی بہت مجھے حیرانی ہوئی کہ وہاں پر عمرے کو گئی تھی وہ، ہوٹل میں جیسے بفے سسٹم ہوتا ہے کہ یہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی رکھا ہوا ہے، سارا کچھ رکھا ہوا ہے، 1 مہینہ کا پورا ان کا ٹور اینڈ ٹرپ تھا۔ تو وہی اپنی ہی زبان سے بیان کر رہے، میں تو تھی نہیں وہاں پہ، کہ سارے لوگ جو چاہے وہ سب ڈال ڈال کر کھا رہے تھے، لیکن میری جو زبان یا جو ان کا تھروٹ ہے نا، کچھ ہمیشہ وہ جلن سا رہتا ہے ان کے تھروٹ میں، کچھ وہ کہتے ہیں کہ پک گیا ہے اس طرح سے، پتہ نہیں کوئی کیا انفیکشن ہے، ڈاکٹرز کو بھی کئی بار وہ دکھا چکی ہیں، لیکن وہ کچھ کھا نہیں پائی، یعنی کہ اپنے ہی الفاظ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ سب لوگ سب کھا رہے تھے لیکن میری وہ زبان کا یا گلے کا اتنا پرابلم تھا، تھروٹ کا، کہ میں کچھ صحیح سے کھا نہیں پا رہی تھی، بس دو نوالے ادھر سے دو، کچھ ادھر سے کچھ لے کر میں کھا رہی تھی، تو اس میں بھی مجھے بالکل تھوڑا انرجی نہیں تھی، وہ اس طرح سے بتا رہی تھی۔ تو وہی میں بس ایسے ہی سوچتے ہوئے کنکلوڈ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی کو کھلانا ہوتا ہے تو وہ اس رزق میں جو ہے وہ ذائقہ ڈال دیتا ہے، جبکہ وہی رزق وہاں پر ہوتا ہے لیکن جس کے نصیب میں ہے نہیں وہ رزق، تو اس طرح سے کچھ وہ پرابلمس ہو جاتے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو جتنا ہے، یعنی کہ جو میں نے کھا لیا، ضروری نہیں کہ میں نے گوشت کباب بریانی ہی کھائی ہو، میں نے دال کھانا ہی کھایا ہو، چٹنی بھی کیوں نہ کھائی ہو، کیونکہ مجھے اپنے امی کے ہاتھ کی چٹنی اور وہ وائٹ چاول بھی کھانا، کیونکہ میں ہوٹلز کا بھی، ہوٹل کا تو پہلے کا سسٹم نہیں تھا نا، ہم اتنا نہیں کھاتے ہیں جب ماں کے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ہم ہسبینڈ وائف اکیلے ہی تھے، تو کبھی کبھی اکثر جو ہے باہر کا کھا لیا کرتے، تو وہ جب میں کھاتی تو مجھے اکثر جو ہے امی کے ہاتھ کی وہ وائٹ رائس اینڈ چٹنی یاد آتی، تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ ہوٹل میں ہم کہتے تو ہیں کہ بریانی ہے، کباب ہے، وغیرہ ہے، لیکن کھانے کے بعد بھی پتہ نہیں عجیب سی طبیعت میں ایک بے چینی سی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن وہی اپنی امی کے ہاتھ کا اتنا سمپل سا بھی فوڈ کھاؤ تو وہ ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ کو میں کمپیئر کروں تو وہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے کا ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو کھلا رہا ہے اسی میں آپ کو ذائقہ اور صحت سب کچھ عطا فرما دے گا، چاہے ایک بندہ جا کر کسی ہوٹل میں بفے سسٹم میں بھی جو ہے کتنے چاہے اس نے 10 ڈشز کیوں نہ کھا کر آیا ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت مطمئن نہ ہوئی ہو، لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر 2 نوالے آپ نے کھائے ہوں لیکن آپ کا دل بالکل مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھ رہا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایون لباس کے معاملے میں بھی میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ اکثر بہت سا گرہن ڈریس پہن کر، بہت آرٹیفیشل جویلری وغیرہ، میک اپ، پورا لپسٹک سب کچھ کر کے آئے ہیں، لیکن وہیں پہ ایک سادہ سے لباس میں بھی جاؤ، جب اللہ تعالیٰ عزت آپ کو دینا چاہتا ہے تو وہی لوگ اپنی زبان سے ہے آپ کتنی سمپل لگ رہی ہیں لیکن کتنی اچھی لگ رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہوتی ہے۔
मुझे लगता है ऐसे कि जब अल्लाह ताला आपको अच्छा बनाना चाहता है तो बगैर मेकअप के भी आप अच्छी लग जाएंगी। आप देखिए जिन लोगों ने मेकअप करके और उतने लिबास में आए होंगे कितना वक्त उनका ज़ाया हुआ होगा। वो फेस पैक भी किए होंगे, मेकअप भी किए हैं, फिर वो मैचिंग ज्वेलरी, पता नहीं क्या 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 क्या। और इतना वक्त कभी कभी मैं ट्राई करने के लिए मैं खुद भी कर लेती थी कि किसी दिन मैंने थोड़ा अच्छे लिबास पहनकर थोड़ा मेकअप करके गई हूँ, उस दिन मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता। तो जिस दिन मैं बहुत सादा सा बिल्कुल मैं एक दो तीन सेट ही रखा करती थी मैचिंग के, वही एक दो तीन सेट मैं सब पे ड्रेस पे उस दिन जो ड्रेस पहन रही हूँ उसको जो सूट करेगा वो पहन लेती थी। ऐसा मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं, नहीं पहनती। बिल्कुल बहुत सिंपल सी रहती हूँ। तो मैं जब थोड़ा पहन ओढ़ कर जाती हूँ ताकि मैं उन लोगों की जैसी लगूं तो कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते। जब बहुत सादा सी जाती हूँ तो जरूर कॉम्प्लीमेंट मिलती। तो मुझे वही लगा कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मैं बेकार इन चीजों में पढूं, तो इसलिए इतनी मेहनत करके गई लेकिन कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। तो अच्छा है कि मैं सादा ही रहूं, तो कम से कम कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगी और मेरी मेहनत भी बच जाएगी। तो इस तरह से जो है हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें, जैसे कि एक इंसान के जहन में चल रहा होता है कि उसके 10 घर हैं, लेकिन क्या मालूम कि वो इंसान की जिंदगी में परेशानियां भी कितनी हो। वो सही से खा पाता है या नहीं, परहेज हो, या जो खा रहा है उसे अच्छा ही नहीं लगता हो। हम जो खा रहे हैं वो हम ना हमें बहुत अच्छा भी लगता है, जिस घर में हम हैं सारी सहूलतें भी हैं, बड़ी खुशी के साथ हम जागते हैं, खुशियों के साथ हम सोते हैं, दिन भर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ है। तो ये हमें कभी ये मेटीरियलिस्टिक थिंग के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसके पास क्या है मेरे पास क्या है। कल ही मेरा बच्चे भी ये वर्ड्स बहुत यूज करते हैं कि घर में हैं बोर हो रहे हैं, घर में हैं बोर हो रहे हैं। तो मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आया था क्योंकि उठते ही वो कह रहे थे, तो मैंने कहा कि घर इंसान के लिए दुनिया में जन्नत है। हाँ, घर जो है हमारा घर एक जन्नत है जहाँ पर हम आराम से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, हर तरह की हमें ऐशो इशरत नसीब है। घर से बोर हैं ये मत कहें। हाँ, आपके छुट्टियां हैं, कहीं जाना है, आप प्रोग्राम बनाएं, अब्बू से कहें आप जाएं, लेकिन बार बार ये वर्ड मत यूज करें कि घर में बोर हो रहा है, क्योंकि घर जन्नत है। जिसके पास घर नहीं है कभी उनसे पूछें कि क्या उन पर गुजर रही है, उनकी जिंदगी में किस चीज की कमी है। इवन खास घर नहीं, जो किराए के घर में भी रहते हैं ना, उनसे पूछें कि अपना एक घर ना होने का दर्द क्या है। या किसी उस इंसान से पूछें जो किसी और की सरपरस्ती में है। अब जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग वालिदैन होते हैं जो बेटा बहू के सरपरस्ती में रह रहे हैं, अब उनका चल रहा है ये बस एक जगह बैठे हुए हैं। या फिर उस बाप के जो उसे लगता है कि मेरा घर है, फिर वो उसके जेरे निगरान जो बच्चे हैं वो बस यस यस करके चल रहे हैं, उनसे पूछें। या जो शौहर कहता है कि मेरा घर है मेरी चलेगी, तो उसकी बीवी से पूछें। तो ये यानी कि एक इंसान जब अपने घर में उसकी जो जरूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसे शौहर से या इज्जत और मोहब्बत नसीब हो रही है उसके रिश्तेदारों से, यानी कि वालिदैन और औलाद में भी मोहब्बत का रिश्ता है, शौहर बीवी में भी एक इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता है, तो उसके लिए घर जो है जन्नत से कम नहीं है। तो घर के बारे में नेगेटिव बातें करना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि घर पे हैं आप, घर के अंदर है, घर के अंदर कौन सा इंसान रह सकता है, घर के बाहर कौन सा इंसान रह सकता है, थोड़ा कंपेयर कर लें। घर के बाहर वो इंसान है जो बीमार होकर या हॉस्पिटल में पड़ा है, या जहां पर जंगें चल रही हैं वो कहीं पर है, या फिर वो इंसान है इवन घूम फिर भी रहा है तो आप सोचेंगे वो रास्ते पर है, सफर में शायद उसने खाया हो नहीं खाया हो, गर्मी में है या भूख प्यास में है। तो इवन चाहे उसके जहन में ये बात क्यों ना घूम रही हो कि वो घूम रहा हूं, मैं घूम फिर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसे घर वाली राहत सुकून नहीं मिलेगी। तो घर की इम्पोर्टेंस पे बच्चों से भी बात करें, अगर किसी के जहन में ये बात है कि हम घर में बोर हो हैं, घर जो है बिल्कुल एक यानी कि घर की अहमियत जिसके अंदर नहीं है, उसको समझाएं कि घर हमारे लिए जन्नत है। तो इस पर सबसे ज्यादा शुक्रगुजारी इंसान को करनी चाहिए। तो ये एक तरह से कि अल्लाह ने जो दिया है उस पर क़नाअत इख्तियार करें। बंदा बैठकर जब सोचता है तो उसे समझ आता है कि वाकई में अल्लाह ताला ने उसे बहुत बेहतरीन हालत में रखे हुए है। तो ये हमें सोच कर अल्लाह ताला की जितनी हम शुक्रगुजारी करेंगे फिर अल्लाह ताला और ज्यादा हमें अता फरमाएगा। तो किसी और ने हैंड रेस नहीं किया, आप ही कंटिन्यू कर लें पर। हाँ, जी आप भी। ये वाले। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या पे वो ना?
جی جی 5144 ہم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے جس نے جس جو اس نے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پوسیدہ کر دیا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے جی تو یعنی کہ انسان جب کہتا ہے کہ میرا مال تو اس کے لیے کلیئر ہے کہ جو اس نے کھا لیا آج وہی اس کا ہے، جو اس نے پہن کر انجوائے کر لیا وہ اس کا ہے، یا اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اس نے خرچ کیا وہ اس کے لیے آخرت میں جمع ہے۔ باقی کچھ جتنا بھی ہے، چاہے میرے اب 10 گھر ہوں، 10 زمینیں ہوں، 10 کار ہوں، یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، کیونکہ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو اس پر اترانے کی یا اس کو جمع کرنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو اور حاصل کرنے کے لیے اگرچہ میں آخرت کا خسارہ کر رہی ہوں، تو پھر میرے لیے ایک طرح سے ایک وارننگ ہے کہ اپنی آخرت کو پہلے دیکھو، اپنی آخرت کو سنوارو۔ دنیا جو ہے چھوڑ کر جانے والی چیزیں ہیں، اور جن کے لیے ہم چھوڑے ہیں وہ تو شاید ہی ہمیں یاد کریں گے، یا شاید ہی ہمارے لیے کوئی وہ دعا بھی کریں گے، کیونکہ جیسی چیزیں ملی وہ چیزوں کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، اپنی دنیا میں وہ خوش رہیں گے۔ تو اس لیے زیادہ ہم دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خسارے میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔